नमाज असर के बाद इस कलमे को 3 बार पढ़ने से जिस्म से हर बीमारी ख़त्म हो जाती है और मरते दम तक कोई बीमारी नहीं होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम मोहतरम नाजरीन, अगर आप नमाज असर के बाद इस कलमे को 3 बार सच्चे दिल से पढ़ लें तो सारी ज़िंदगी कोई बीमारी करीब नहीं आएगी। चाहे वो कोई ख़तरनाक मर्ज़ हो, चाहे लाइलाज हो, चाहे वो कैंसर हो, शुगर हो या ब्लड प्रेशर हो, चाहे कोई भी बीमारी क्यों ना हो। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए इस मुख्तसर से कलमे में इतनी बरकत है कि अल्लाह ताला अपने फजलो करम से जिस्म से हर बीमारी को निकाल कर इंसान को मुकम्मल तंदुरुस्त कर देता है और फिर मौत तक कोई बीमारी करीब भी नहीं आती। नमाज असर के बाद सिर्फ 3 बार इन कलमात को पढ़ लेना और अल्लाह ताला की बारगाह में यकीन के साथ दुआ मांगना, आपकी ज़िंदगी में चाहे कोई भी लाइलाज बीमारी हो वो भी ख़त्म हो जाएगी। इन कलमात की तासीर इस कदर ज़बरदस्त है कि इंसान हैरान रह जाता है कि इतने छोटे अल्फाज में इतनी बड़ी तासीर कैसे मुमकिन है। ये कलमात बहुत ताकतवर हैं, उनको अपनी ज़िंदगी में एक बार ज़रूर पढ़ लें ताकि आप पर अल्लाह ताला की ख़ास रहमत नाज़िल हो जाए और जिस्म से हर किस्म की बीमारी का ख़ात्मा हो जाए। ये कलमात इंसान को ना सिर्फ बीमारियों से महफूज रखते हैं बल्कि दिल को सुकून देते हैं और रूह को ताजगी बख्शते हैं। इन कलमात को पढ़ने वाला अल्लाह ताला की शफाअत का हकदार बन जाता है और वो बीमारी जो इंसान को बरसों से तंग कर रही होती है वो चंद दिनों में ख़त्म हो जाती है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक जब 7 बरस हुई तो आपकी आंखों में तकलीफ़ होने लगी। आपके दादा हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने मुख्तलिफ इलाज करवाए मगर कोई फ़ायदा ना हुआ। आंखों की तकलीफ़ बढ़ती गई और हज़रत अब्दुल मुत्तलिब बेहद परेशान हुए कि आखिर क्या किया जाए, क्या तरीका अपनाया जाए, क्योंकि हर दवा और इलाज नाकाम हो चुके थे। इस परेशानी के आलम में एक जानने वाले ने हज़रत अब्दुल मुत्तलिब से कहा, ऐ सरदार मक्का, फ़िक्र ना करें, मक्का मुकरमा के करीब एक बाज़ार है और इस बाज़ार के साथ एक तबीब का घर है जो निहायत काबिल है। वो दवा भी देता है और दम भी करता है। अल्लाह ताला के करम से जो भी उसके पास जाता है शफा पा लेता है। हमने खुद कई मरतबा उसे आजमाया है। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने जब यह सुना तो दिल खुश हो गया और फ़ौरन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर उस तबीब यानी राहब के पास रवाना हो गए। जब आप उसके दरवाजे पर पहुंचे तो वक्त शाम का था, दरवाज़ा बंद था। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने वहां मौजूद लोगों से उस राहब के बारे में पूछा तो सब ने बड़ी तारीफ़ की और कहा कि राहब के हाथ में बहुत शफा है। जो भी मरीज़ उसके पास आता है दवा भी मिलती है और दम भी होता है। अल्लाह ताला के करम से वो तंदुरुस्त होकर लौटता है। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने जब यह सुना तो फरमाया कि अब वो कहाँ है। लोगों ने बताया कि वो तो अपने घर पर है लेकिन दरवाज़ा अब नहीं खुलेगा क्योंकि वो दिन के वक्त दरवाज़ा बंद करके इबादत में मसरूफ़ हो जाता है और एक मखसूस वक्त तक बाहर नहीं आता। इस बार तो अभी दरवाज़ा बंद हुआ है और पता नहीं कब खुलेगा। बाज़ औक़ात बरसों तक दरवाज़ा बंद ही रहता है। यह सुनकर हज़रत अब्दुल मुत्तलिब बड़े अफसुर्दा हुए। दिल में सवाल उठा कि अब क्या किया जाए। अभी वो सोच ही रहे थे कि अचानक उस मकान में ज़लज़ला आ गया। दीवारें हिलने लगी, छत लर्जने लगी। करीब था कि वो मकान गिर जाए और वो राहब नीचे दब जाए। इसी खौफ से राहब फ़ौरन बाहर आया। जैसे ही वो बाहर आया तो हज़रत अब्दुल मुत्तलिब को देखकर पहचान लिया कि ये तो मक्का मुकरमा के सरदार हैं। राहब ने कहा, सरदार कैसे आना हुआ? हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने फरमाया, ये मेरा पोता बीमार है, आंखों में तकलीफ़ है, हर इलाज किया लेकिन आराम नहीं आया। सुना है आप दवा भी देते हैं और दम भी करते हैं, मेहरबानी फरमाकर शफा की दुआ करें और दवा भी दे दें ताकि मेरे पोते की आंखें ठीक हो जाएं। राहब ने जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे मुबारक पर नज़र डाली तो देखते ही रह गया। फिर वो अंदर गया, गुस्ल किया, पाकीज़ा लिबास पहना, खुशबू लगाई और अपने कमरे में एक पुरानी आसमानी किताब निकाल कर लाया और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे अनवर को गौर से देखने लगा। कभी किताब को देखता, कभी चेहरे को देखता, कभी नज़र सहीफ़े पर डालता, कभी वल्लैल की जुल्फ़ों को तकता, यहाँ तक कि सारे औराक भी देख लिए और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सर से पाँव तक देख लिया। फिर यकदम कदमों में गिर गया और कहने लगा, ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं गवाही देता हूँ कि आप अल्लाह के आखिरी नबी हैं और आपके बाद कोई नबी नहीं आएगा। अभी ऐलान नबूवत नहीं हुआ था मगर राहब ने अल्लाह ताला की दी हुई मार्फत से पहचान लिया कि यही वो नबी हैं जिनके आने की बशारत हमें दी गई है। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब सुनकर बहुत खुश हुए और फरमाया, अब इस काम की तरफ भी तवज्जो दें जिसके लिए हम आए हैं। राहब ने फरमाया, कौन सा काम? हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा कि मेरे पोते की आंखों का इलाज करें। राहब की आंखों में आंसू आ गए और कहा कि आप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर मेरे जैसे गुनाहगार के पास आए हैं।
اپنے طبیب کو مریض کے پاس لے کر آئے ہیں، شفا دینے والے کو دوا مانگنے والے کے پاس لے کر آئے ہیں، مختار کو مجبور کے پاس لے کر آئے ہیں، نبی کو امتی کے پاس لے کر آئے ہیں۔ اے عبد المطلب، میں اپنی عبادت خانے میں بیٹھا تھا، اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہا تھا، اچانک میرا سارا مکان لرزنے لگا، اگر میں باہر نہ آتا تو مکان کے نیچے آ کر دب جاتا۔ اے سردار مکہ، تیرا یہ پوتا بڑی شان والا ہے، بڑی عظمت والا ہے، بڑے مقام والا ہے، دیکھ اس کے چہرے سے نور کے فوارے نکل رہے ہیں، کائنات کے یہود اس کے دشمن ہیں، اس طرح لے کر اس کو نہ پھرا کرو، کہیں کوئی یہودی اس کو تکلیف نہ دے، اس کو اپنے گھر لے جاؤ۔ حضرت عبد المطلب نے فرمایا، آپ نے میری بڑی رہنمائی فرمائی، شکریہ، لیکن اصل مسئلہ تو اپنی جگہ رہا، جس مقصد کے لیے آیا تھا وہ تو حل نہ ہوا۔ تو راہب نے مسکرا کر کہا کہ اے سردار مکہ، ان کی آنکھوں کا علاج خود انہی کے پاس موجود ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں، فرمایا کہاں ہے علاج؟ راہب نے کہا کہ سردار مکہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب مبارک نکال کر ان کی آنکھوں میں لگاؤ، یہ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے۔ عبد المطلب نے اسی وقت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے لعاب نکال کر آپ کی آنکھوں میں لگایا تو آپ کی آنکھیں مبارک اسی وقت ٹھیک ہو گئیں، جیسے کبھی دکھی ہی نہیں تھی۔ حضرت عبد المطلب بڑے حیران ہوئے، اس راہب کا شکریہ ادا کیا، چلنے لگے تو راہب نے کہا، حضور شکریہ تو آپ کا کہ آپ نے مجھے سرکار کائنات کی زیارت کروائی ہے۔ حضرت عبد المطلب نے فرمایا کہ آپ کا دم بہت مشہور ہے، سنا ہے کہ آپ جس کو بھی دم کرتے ہیں وہ مریض اسی وقت ٹھیک ہو جاتا ہے، وہ دم کیا ہے، وہ الفاظ کیا پڑھتے ہیں کہ جن میں اللہ نے اتنی تاثیر رکھ دی ہے؟ راہب مسکرا پڑا اور کہا کہ حضور، جب مریض میرے پاس آتا ہے تو میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر کہتا ہوں، یا اللہ، تجھے آخری نبی کی عظمت کی قسم، تجھے اس کے پیار کا واسطہ، اس کی محبوبیت کا واسطہ، اس بیمار کو شفا دے۔ پھر میں مریض پر دم کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ بیمار کو شفا دے دیتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی نہایت سادگی سے گزاری، آپ کی خوراک نہایت سادہ تھی۔ کسی بھی شخص کے اخلاق و کردار کا مطالعہ کرنا ہو تو اس کی عادت کے ساتھ ساتھ اس کے لباس اور اس کی گفتگو سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ وہ کس طرح کی زندگی بسر کر رہا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حکمران ضرور تھے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ نہایت متواضع تھے۔ آپ کی خوراک اتنی کم اور سادہ تھی کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتاتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں کبھی گوشت اور روٹی کا کھانا صبح و شام 2 وقت موجود نہیں تھا۔ ہاں، لیکن جب مہمان آتے تو ایسا ممکن ہوتا، یعنی دونوں وقت کھانا موجود ہوتا۔ مہمانوں کے حوالے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو پڑھ کر آگے بڑھتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اللہ تعالیٰ یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے، اسے چاہیے کہ وہ مہمان کی عزت افزائی کرے۔ محترم ناظرین، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے ہمیں یہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے برکت لینا بھی باعث شفا ہے، اور جو بھی دل سے ان سے محبت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرماتا ہے۔ اس سے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق معلوم ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مہمانوں کو بہت زیادہ عزت کرتے تھے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی لگاتار 2 دن جو کی روٹی سیر ہو کر نہیں کھائی، حتیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وصال پا گئے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جب سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے، آل محمد نے کبھی مسلسل 3 راتیں گندم کی روٹی سیر ہو کر نہیں کھائی۔ محترم ناظرین، یہ فکرہ سن کر دل لرز اٹھتا ہے کہ جس ہستی کے صدقے ہمیں رزق نصیب ہو رہا ہے، جس نبی کے طفیل ہمیں ہر نعمت مل رہی ہے، اسی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی سادہ کھانے پر قناعت کی، کبھی پیٹ بھر کر نہ کھایا، کبھی کوئی تقاضا نہ کیا، کبھی کوئی شکوہ نہیں کیا، بلکہ اللہ کا شکر ادا کرتے رہے اور بھوکے رہ کر بھی دوسروں کا خیال کرتے رہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ہمیں صبر بھی ملتا ہے، قناعت بھی ملتی ہے، برداشت بھی، اور عاجزی کا سمندر بھی ملتا ہے۔ ہمیں وہ لمحات بھی یاد آتے ہیں جب کئی دن گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، کبھی 3 دن مسلسل گھر میں کھانا پکا ہی نہیں، اور اگر کچھ آتا بھی تو صرف کھجور اور پانی میں گزر ہوتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب سب کچھ عطا کیا جاتا تو وہ خود اپنے لیے بچانے کی بجائے امت پر لوٹا دیتے، کبھی کسی فقیر کو خالی نہ لوٹاتے، کبھی کسی حاجت مند کو مایوس نہ کرتے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب بھی کسی نے کچھ مانگا، آپ نے انکار نہیں فرمایا۔ محترم ناظرین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق نہایت بلند تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کو حقیر نہیں سمجھا، عزت دی، محبت دی، شفقت دی، اور یہی وہ خصلت تھی کہ جس نے سخت دلوں کو بھی موم کر دیا، جس نے دشمنوں کو بھی دیوانہ بنا دیا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں
کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں 10 سال رہا، کبھی آپ نے مجھے اف تک نہیں کہا، کبھی کوئی شکوہ نہیں کیا، کبھی یہ نہیں فرمایا کہ یہ کام کیوں کیا، یہ کیوں نہیں کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مسکراتا تھا، نرم لہجہ، نرم مزاجی اور محبت بھرا انداز آپ کی ہر بات کو دل میں اتار دیتا تھا۔ محترم ناظرین، جب ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان اوصاف کو پڑھتے ہیں تو ہمیں اپنی زندگی کا محاسبہ کرنا چاہیے کہ ہم کتنے خود غرض ہو چکے ہیں۔ ہم ذرا سی بات پر لڑ پڑتے ہیں، ذرا سا مال آنے پر فخر میں آ جاتے ہیں، اور جب نعمتیں کم ہو جائیں تو شکوے شروع ہو جاتے ہیں۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ساری زندگی ایک معمولی بستر پر گزار دی۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے مبارک میں داخل ہوئے تو آپ ایک کھجور کی چٹائی پر آرام فرما رہے تھے۔ چٹائی کے نشان جسم مبارک پر نمایاں تھے۔ حضرت عمر کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ عرض کیا، یا رسول اللہ، کیسر و کسرہ ریشمی بستروں پر ہیں اور آپ اس چٹائی پر آرام فرما رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر فرمایا، عمر، کیا تم یہ نہیں جانتے کہ ان کے لیے دنیا ہے اور ہمارے لیے آخرت؟ یہی وہ سبق ہے جسے ہم اپنی زندگی کا حصہ بنانا ہے۔ ہم دنیا کے مال پر نہ اترائیں، نہ کسی کو حقیر جانیں، نہ کسی سے بے رخی کریں، بلکہ عاجزی اختیار کریں، شکر کریں، قناعت کریں اور محبت بانٹیں۔ محترم ناظرین، اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھوکے رہ کر بھی مسکراتے تھے تو ہمیں بھی اپنی چھوٹی چھوٹی محرومیوں پر شکایت نہیں کرنی چاہیے۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی سے بدلہ نہیں لیا تو ہمیں بھی معاف کرنا چاہیے۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے زیادہ دوسروں کی فکر کی تو ہمیں بھی دوسروں کے لیے جینا سیکھنا چاہیے۔ یہی سیرت طیبہ ہے، یہی اصل مقام ہے، یہی اصل عشق ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھیں، سمجھیں اور اپنائیں۔ ارشاد فرمایا، میرا دنیا سے کیا تعلق؟ دنیا میں میری مثال تو اس مسافر جیسی ہے جو تھوڑی دیر کے لیے کسی درخت کے سائے تلے ٹھہرتا ہے، پھر اسے چھوڑ کر اپنا راستہ لے لیتا ہے۔ اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ پر نظر ڈالیں تو معلوم ہوتا ہے کہ آپ کی زندگی ہر پہلو سے سادگی کی تصویر تھی۔ آپ نے نہ صرف اپنی زندگی سادگی سے گزاری بلکہ اپنے صحابہ کی تربیت بھی اسی انداز میں کی کہ دنیا کے بے وقتی کو خوب واضح کیا۔ آئیے دیکھتے ہیں اللہ کے رسول نے صحابہ کرام کی تربیت کیسے فرمائی۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے آتے ہوئے بازار سے گزرے۔ آپ کے ارد گرد بہت سے صحابہ کرام تھے۔ آپ ان کے ہمراہ تشریف لے جا رہے تھے کہ راستے میں ایک بکری کا مرا ہوا بچہ پڑا تھا۔ اس کے کان چھوٹے تھے۔ آپ نے اس کا کان پکڑ کر فرمایا، ساتھیو، تم میں سے کون ہے جو اسے 1 درہم میں لینے پر راضی ہو؟ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، 1 درہم تو بہت بڑی بات ہے، ہم تو 1 پیسے میں بھی لینے کو تیار نہیں، اور اسے لے کر کریں گے کیا؟ اب طے ہوا کہ اچھا کیا تم اسے مفت لینے کے لیے راضی ہو۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اگر یہ زندہ ہوتا تب بھی یہ عیب دار شمار ہوتا، کیونکہ اس کے کان چھوٹے ہیں اور اب تو یہ مرا ہوا ہے۔ محترم ناظرین، دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کی بے ثباتی اور کم حیثیت کو کس انداز میں بیان فرما رہے ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا، اللہ کی قسم، اللہ تعالیٰ کے نزدیک دنیا اس مردار سے بھی کم حیثیت رکھتی ہے۔ پھر ایک اور موقع پر دنیا کی حقیقت ان الفاظ میں بیان فرمائی، اگر دنیا اللہ کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر بھی حیثیت رکھتی ہوتی تو وہ کسی کافر کو اس میں پانی کا 1 گھونٹ بھی نہ دیتا۔ محترم ناظرین، محرم کا بابرکت مہینہ ہے، ان 4 مہینوں میں سے ایک ہے جن کا ذکر اللہ نے قرآن پاک میں کیا۔ ان دنوں میں اللہ کو راضی کرنے کا وقت ہے، ان دنوں میں اپنے نفس کو قابو میں رکھنے کا وقت ہے، دنیا کی حقیقت کو سمجھنے اور آخرت کے لیے تیاری کرنے کا وقت ہے۔ اور آج جن کلمات کے بارے میں آپ کو بتانے جا رہے ہیں، جان لیجئے یہ کلمات بہت بابرکت ہیں، بالکل اسی طرح جیسے یہ دن برکت والے ہیں اور رحمت والے ہیں۔ اللہ پاک نے ان کلمات میں بہت زیادہ شفا رکھی ہے۔ جو بھی شخص کسی ایسی بیماری میں مبتلا ہو جس کا وہ بار بار علاج کروا کر تھک چکا ہو اور اب بھی اسے شفا نہ مل رہی ہو تو وہ ان کلمات کو ضرور اپنائے، اللہ پاک اسے ہر بیماری سے نجات عطا فرمائے گا۔ آپ نے یہ کلمات اس طرح سے پڑھنے ہیں کہ جب آپ نماز عصر ادا کر لیں تو سب سے پہلے ایک بار درود ابراہیمی پڑھ لیں اور اس کے بعد ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں۔ اور اب جو کلمات آپ نے پڑھنے ہیں وہ کلمات یہ ہیں، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ آپ نے ان کلمات کو نماز عصر ادا کرنے کے فوراً بعد صرف 3 بار پڑھنا ہے۔ جب 3 بار یہ کلمات مکمل ہو جائیں تو پھر آپ نے لا الہ الا اللہ کی ایک تسبیح پڑھنی ہے، اور جب آخری دفعہ پڑھیں تو ساتھ میں محمد الرسول اللہ بھی پڑھیں تاکہ آپ کی تسبیح پوری ہو جائے۔ جب یہ تسبیح مکمل ہو جائے تو آخر میں دوبارہ درود پاک پڑھ لیں۔ محترم ناظرین، جو بھی سخت سے سخت بیماری ہو، لا علاج مسئلہ ہو، کوئی ایسی پریشانی ہو جو حل ہونے کا نام نہ لے رہی ہو، تو یہ عمل ضرور کریں۔
انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو ان کلمات کی برکت سے فوری شفا عطا فرمائے گا اور آپ کے دل کو سکون ملے گا۔ یہ کلمات صرف 3 بار عصر کی نماز کے بعد پڑھنے ہیں۔ اس عمل کی برکت سے آپ شفا یاب ہو جائیں گے۔ آج کا یہ وظیفہ آپ کو بتا دیا گیا ہے۔ یہ صرف بیماریوں سے شفا کے لیے نہیں بلکہ زندگی کے ہر پہلو میں اللہ پاک کے خاص انعامات کو حاصل کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ یہ وہ طاقتور کلمات ہیں جن میں اللہ پاک نے جسمانی بیماریوں کے ساتھ ساتھ روحانی بے چینی کے لیے بھی شفا رکھی ہے۔ ان کلمات کو جو شخص دل سے پڑھے گا اللہ پاک اس کے دل کو سکون عطا فرمائے گا اور اس کے جسم کو ہر قسم کی تکلیف سے محفوظ رکھیں گے۔ یہ عمل نہ صرف عام بخار، درد اور جسم کی کمزوری، بلڈ پریشر، شوگر جیسے امراض میں مفید ہے بلکہ جن بیماریوں کو ڈاکٹر لا علاج کہہ دیں جیسا کہ کینسر، دل کی تکلیف، گردوں کی خرابی، سانس کی بیماری یا دمے کی شکایت، ان سب کے لیے بھی یہ عمل عرش الہی سے شفا بن جاتا ہے۔ اللہ پاک کے فضل سے ان کلمات کو پڑھنے والے کو ایسی طاقت ملتی ہے کہ وہ بیماریوں کا مقابلہ صبر اور حوصلے سے کرتا ہے اور اللہ پاک جلد شفا عطا فرما دیتا ہے۔ یہ عمل صرف بیماریوں تک محدود نہیں بلکہ اس کی برکت سے رزق میں کشادگی بھی آتی ہے۔ جو لوگ قرضوں میں ڈوبے ہوتے ہیں، جو رزق کی تنگی کا شکار ہوتے ہیں، جو چاہتے ہیں کہ ان کے گھر میں خیر و برکت ہو، تو وہ اس عمل کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں۔ گھر میں خوشحالی آ جائے گی، میاں بیوی میں محبت پیدا ہوگی، اولاد فرما بردار بن جائے گی اور گھر جنت کا نمونہ بن جائے گا۔ جو شخص عصر کے بعد یہ کلمات پڑھے گا اس کے لیے رزق کے دروازے کھلیں گے، کاروبار میں ترقی ہوگی، بے برکتی ختم ہوگی اور دل کو وہ روحانی سکون ملے گا جو مال و دولت سے نہیں ملتا۔ ان کلمات کو پڑھنے سے دل مضبوط ہوتا ہے اور ہر قسم کے وسوسے، خوف اور بے فکری بیماریوں سے نجات ملتی ہے۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین کرام، اپنی رائے کے اظہار کے لیے کمنٹس میں ماشاءاللہ یا سبحان اللہ ضرور لکھیں۔ جزاکم اللہ خیرن کثیرا۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔